मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। मोमिनीन इकराम सलामुन अलैकुम व आले मदद। मैं हूँ आपका होस्ट हसीब जाफरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तालीमात अहले बैत। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारा मौज़ू गुफ्तगू 27 रजबुल मुरज्जब के हवाले से बेसत पैगम्बर होगा। वो रसूल जिन्होंने पूरी कायनात को हिदायत दी, वो रसूल जो आलम बशरियत के लिए हादी बनकर तशरीफ़ लाए। तमाम अंबिया ने इन्हीं की रिसालत के लिए अपनी खिदमत अंजाम दी। उसी रसूल ने आज के रोज़ अपनी ज़ाहिरी रिसालत का ऐलान फरमाया। इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मैं तारुफ करवाता चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन किबला मौलाना मेहताब हुसैन सरवरी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किबला, मैं नहायत ही ममनून व मशकूर हूँ आपके वक्त का कि आपने अपने इंतहाई मसरूफियत वाले शेड्यूल में से हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। किबला, इस हवाले से फरमाइएगा कि आज की शब जिसे लैलतुल मेराज और बेसत पैगम्बर भी कहा जाता है, इसे रिवायात की रोशनी में ज़रा बयान फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम तमाम आलम इस्लाम बिलखुसूस मोमिनीन की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करते हैं कि खुदावंद मुताल आज की इस अज़ीम मुनासबत के सदक़े तमाम मोमिनीन को अपनी हिफ्ज़ व अमान नसीब फरमाए और हमें सही तौर पर सरकार दो आलम का पैरोकार बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सबसे पहले तो मैं, आपने जो सवाल किया कि ये तारीख़ के हवाले से 27 रजब मेराज है या बेसत पैगम्बर, दोनों एतबार से उन्वान ज़िक्र किए जाते हैं। तारीख़ के एतबार से अगर देखा जाए तो मुहक्किकीन आपस में इख्तिलाफ़ करते हुए नज़र आते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ जो ज़्यादा कौल मारूफ़ है वो ये है कि वो मेराज वाली रात, इसी रात को करार देते हैं और इसी रात के बारे में कहते हैं कि जिस रात सुल्तानुल अंबिया को मेराज कराई गई। लेकिन मकतब तशय्यो के यहाँ अगर मुहक्किकीन को देखा जाए तो कुतुब का मुताला करते हुए मुहक्किकीन ने इस राय को इख्तियार किया है कि बेअसत पैगम्बर यानी सुल्तानुल अंबिया ने ज़ाहिरी तौर पर अपनी नबूवत का जो ऐलान फरमाया वो ये 27 रजब का दिन था और ये 27 रजब बेअसत पैगम्बर के उन्वान से है। यानी ये वो दिन है कि जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम आलम इंसानियत को सुल्तानुल अंबिया ख़त्मी मर्तबा सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्सियत के जिसके बारे में फ़रमाया था लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, और वो शख्सियत क्या कमाल है सुल्तानुल अंबिया का, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी लोग इंसानियत जिस बदतरीन दर्जे तक पहुँच चुकी थी उसे अबदी कानून जब इस्लाम की शक्ल में अता फरमाया तो फरमाया इस इस्लाम की तफसील, इस इस्लाम की रहनुमाई, इस इस्लाम की तालीम के लिए जो मैं मुअल्लिम तुम्हें अता कर रहा हूँ उसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हकीकत में हम क्यों इस मुनासबत को मनाते हैं, उसकी वजह यह है कि ये वो दिन है 27 रजबुल मुरज्जब का जिस दिन हमें अल्लाह तबारक व ताला ने इस्लाम जैसा कानून अता फरमाया है। सुल्तानुल अंबिया तो पहले से नबी थे, ऐसा नहीं है कि नबूवत सुल्तानुल अंबिया को आज मिल रही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत नज़रिया है। सुल्तानुल अंबिया आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से पहले भी मकाम बुलंद पर फाइज थे, उस वक्त भी इनके पास ये मकाम मौजूद था, बल्कि अंबिया जिनके सदक़े से नबूवत हासिल करते रहे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता है। ये वो अजीम मुनासबत है 27 रजब की कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने आलम बशरियत को इस्लाम का कानून अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी इस्लाम जब अता फरमाया, कुरान जब अता फरमाया, रसूल का ज़ाहिरी तौर पर लोगों के सामने हादी बनाकर जब लोगों के सामने बयान किया, वो दिन वो मुनासबत 27 रजबुल मुरज्जब की रात है। तो किबला, ये कि आपने कहा कि बेसत है, तो फिर शब मेराज के हवाले से बताइएगा कि शब मेराज फिर बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, ये देखिए मैं मुनासबत की बात कर रहा हूँ। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे नहीं गए। मैं मेराज की नफ़ी नहीं कर रहा। देखिए मेराज तो एक मुसल्लम अक़ीदा है, बल्कि मासूम अलैहिस्सलाम से बाज़ रिवायात इस हद तक मिलती हैं कि इस्लाम के एतबार से जो ज़रूरी नज़रियात हैं उनमें से मेराज पैगम्बर है। और इससे हट कर के मासूम क्या कहते हैं,
آپ قرآن مجید 15واں پارہ پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ کتنا پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار کہ جو اپنے حبیب کو معراج کے لیے لے گیا۔ میں پوری آیت اور اس کے تفسیر میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ مسلمہ عقیدہ ہے مکتب تشیع کے ہاں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے۔ تاریخ اپنے مقام پر یہ وہ رات جس رات کو معراج کے طور پر منایا جاتا ہے، مکتب تشیع کے محققین نے اکثر نے جو نظریہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو رات ہمارے ہاں ہماری کتب میں، حتیٰ کہ آپ جو بھی کتاب اعمال کی اٹھا کر دیکھیں، حتیٰ کہ شیخ عباس قمی نے بھی جو اعمال میں لکھا ہے، علامہ طباطبائی اور دوسروں نے جب تفاسیر میں اس میں بحث کی ہے تو نظریہ اختیار کیا ہے کہ یہ شب بعثت پیغمبر کی شب ہے۔ تو لہٰذا اس رات کو یا دن کو بعثت پیغمبر کے عنوان سے منایا جائے۔ بہرحال معراج ہو یا بعثت پیغمبر ہو، دونوں مناسبتیں رسول کی مناسبتیں ہیں۔ دونوں اعتبار سے تقاضا یہ ہے کہ آج کی شب اور آج کے دن کو 27 کے دن کو انسان کس انداز سے منائے۔ تو ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ کیک لیں اسے کاٹ کے تقسیم کر دیں، مٹھائی لیں اسے تقسیم کر دیں، کوئی چراغا کر دیں، کوئی آتش بازی ہو جائے، کوئی اس طرح سے چیزیں ہو جائیں۔ مثلا یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کیا فقط یہ ہے؟ نہیں، یہ خوشی کا ایک اظہار ہے، زیادہ سے زیادہ آپ اسے جواز کی حد تک لے جا سکتے ہیں، یا بعض جو ہیں اسے باعث ثواب بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ من و ان جو چیزیں جو آج کی مناسبت کی شب اور آج کے دن کی مناسبت سے جو روایات میں ذکر ہوئی ہیں، میں ان نکات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کر سکوں کہ آج کی شب 27 رجب کی اور 27 رجب کا دن کتنے فضائل و کمالات کا مالک ہے۔ یہ اتنی عظیم رات ہے۔ آپ کے اور میرے امام جواد علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آپ سے مستفید ہونے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ 27 رجب کی رات اتنی عظیم رات ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں ایک عمل کرے تو اس عمل کا اجر یہ ہے جیسے اس نے اپنے رب کی عبادت میں 60 سال بسر کیے۔ سبحان اللہ۔ یعنی عمل ایک ہے مگر اس کا اجر 60 سال کی عبادت ہے۔ تو یہ خود تعجب میں چلا گیا۔ قیلا وما العمل فیہا، اے میرا مولا بتائیے تو صحیح یہ اتنا عمل کون سا ہے ایک رات میں عبادت میں گزاروں؟ وہ عمل کیا ہے جو عمل کرنے سے 60 سال کیا ہے عبادت ہو جائے گی؟ فرمایا وہ عمل جو 60 سال کی عبادت کے برابر ہے وہ یہ ہے کہ آدھی رات ہونے سے پہلے آپ 12 رکعت نماز ادا کریں۔ ہر رکعت صاف ظاہر 12 رکعت نماز اکٹھی نہیں ہوتی، دو کر کے پڑھنا ہوتی ہے۔ ٹوٹل 6 مرتبہ نماز پڑھنی ہوگی، جس طرح ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعتیں کر کے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد اور اس کے بعد سورہ محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آخر قرآن تک کوئی بھی ایک سورہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس میں سورہ الحمد پڑھے اور کوئی دوسری سورہ پڑھے، اور اس کے بعد کیا کرے 2 رکعتیں کر کے پڑھنی ہے، اور جب سلام پھیر لے، سلام پھیرنے کے بعد 7 مرتبہ 2 رکعت کر کے، اس نے 12 رکعت مکمل کر لی، سلام پڑھنے کے بعد وہ 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے اور 7 مرتبہ معوذتین کی تلاوت کرے۔ کیا مطلب؟ قل هو اللہ احد اور سورہ قل یا ایھا الکافرون، یہ جو ہے انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان 2 کی تلاوت کرے 7 مرتبہ، اور سورہ انا انزلنا اور آیت الکرسی ان کو بھی 7 مرتبہ تلاوت کرے، تو ان 12 رکعتوں کے عمل کا اجر یہ ہے گویا انسان نے 60 سال اپنے رب کی عبادت کی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے، مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہے، وہ بھی پڑھے تو اس کے بعد جو بھی انسان دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام علیہ السلام آج کی شب اس نقطے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، دیکھیے خوشی یا کوئی مناسبت اس کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت کے ذریعہ اس کا قرب حاصل کرے۔ جی بے شک۔ اور ایک اور عمل بھی اس میں مستحب غسل بھی روایات میں وارد ہوا ہے، اور افضل ترین عمل آج کی شب یہ ہے انسان مولا علی علیہ السلام کی زیارت کرے۔ سبحان اللہ۔ یا تو نجف اشرف جائے
یا اپنے گھر میں بیٹھ کر دور سے اس مولا علی علیہ السلام کی زیارت کو پڑھے. مفاتیح الجنان میں یا کسی بھی روایت میں اس چیز کو لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ میں حسیب بھائی جو کہنا چاہ رہا تھا کہ ناظرین کی خدمت میں اس بات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مناسبات ہیں یہ مناسبات حقیقی طور پر عبادت کی مناسبات ہوتی ہیں. ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی یا ان چیزوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بالکل ہی آزاد ہے یا خوشی اسی طرح منانی ہے جس طرح عام خوشیاں منائی جاتی ہیں. نہیں، جو اسلامی خوشی کے دن ہیں ان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس دن جو انسان عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر زیادہ ادا کرتا ہے. تو لہٰذا اس رات کو، اس عظیم مناسبت کو عبادت سمجھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور ان چیزوں کے حوالے سے انسان کو گزارنا چاہیے. جی قبلہ، یہ آپ نے بتائیں شب کے اعمال، کوئی دن کے حوالے سے بھی کچھ اعمال ہیں تو وہ بھی بیان فرمائیے گا. جس طرح رات عظیم ہے اسی طرح دن بھی عظیم ہے، بلکہ دن کی عظمت شاید رات سے بھی زیادہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ اگر نجف اشرف جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں کہ مالک آپ کو اور ہمیں دوبارہ یہ سعادت نصیب فرمائے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے. تو اس عظیم مناسبت کے اعتبار سے اگر مفاتیح الجنان میں ایک طویل واقعہ اہل سنت عالم دین کی نسبت سے وہاں موجود ہے، جو پڑھنا چاہیں وہاں پر پڑھیں. تو لہٰذا یہ جو مناسبت ہے یہ بھی مناسبت بہت عظیم مناسبت ہے، حتیٰ کہ اس حد تک کہ عالم اسلام میں عید کے نام سے مشہور ہو چکی ہے. سبحان اللہ. کہا جاتا ہے بالکل یہ 27 رجب عید من الاعیاد، مسلمانوں کی عیدوں میں سے ایک عید کا نام عید بعثت پیغمبر ہے. سبحان اللہ. کیوں نہ ہو عید بعثت پیغمبر؟ جس دن انسان کو رسول ملا ہو، جس دن انسان کو مصطفیٰ ملا ہو، جس دن انسان کو ہادی و رہبر ملا ہو، جس دن انسان کو اسلام جیسا قانون ملا ہو، جس دن انسان کو قرآن جیسی لا ریب و بے عیب کتاب ملی ہو، جس دن انسان کو وہ دستور ملا ہو کہ جس دستور کے بارے میں خود اللہ کہتا ہوئے نظر آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اگر کوئی شخص ہدایت کی منزل پر چلنا چاہتا ہے اور ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو صرف اور صرف انسان کے لیے دستور حیات و ہدایت فقط اور فقط یہ اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت ہی عیدوں میں سے ایک عید ہے. پھر میں وہی بات عرض کروں گا جیسے میں نے رات کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ یہ عیدوں میں سے ایک عید ہے. اس کے 27 رجب کے دن کے اعتبار سے بھی اعمال ذکر ہوئے. اعمال ذکر ہوئے ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو غسل کرنا چاہیے. جس طرح عام غسل ہوتا ہے، جمعہ کا غسل کرتے ہیں، دوسرے جو واجب غسل کرتے ہیں، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ انسان غسل کرے. آج کے دن باطہارت ہونا یعنی اپنی روح کو غسل کے ذریعے طہارت کی منزل تک لے جانا یہ مستحب ہے. اور دوسری چیز جو 27 رجب کے دن بہت زیادہ باعث ثواب ہے وہ آج کے دن کا روزہ ہے. اور آج کا روزہ سال کے ان 4 دنوں میں سے ہے جس دن کا روزہ رکھنا 70 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے. معصوم نے فرمایا کہ جو شخص 27 رجب المرجب کا روزہ رکھے گا، جو 27 کا دن روزے میں گزارے گا، گویا ایسے ہے جیسے سیام و 70 سنہ، جیسے اس شخص نے 70 سال روزے میں گزار دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو لہٰذا سردیوں کے دن موسم بھی بہترین ہے، مومن ویسے بھی حریص ہوتا ہے ثواب کے لیے، تو انسان کو چاہیے کہ آج کے دن روزہ رکھے 27 کے دن، تاکہ اس دن 70 سال کی عبادت کرے. تیسری چیز الاکثار من الصلاۃ علی محمد و آل محمد. ہاتھ میں تسبیح ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل کیوں نہ ہو، چاہے وہ بھی نہ ہو، صرف سارا دن کیا کرے، بس زبان پہ سرکار دو عالم ان کی آل پہ درود بھیجتا رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندے اگر تجھے کوئی چیز کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے تو پھر وہ فقط یہ محمد و آل محمد کا ذکر ہی ہے. چوتھی چیز جو آج کے دن کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اس ذات پر جس کے ذریعے ہدایت ملی، سلطان الانبیاء کی زیارت پڑھے. مفاتیح الجنان میں موجود ہے وہ زیارت. خود وہاں جا سکتا ہے، وہاں نہیں جا سکتا تو ادھر زیارت پڑھے. اور مولا کے وسیع
مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کی بھی زیارت کے لیے جائے۔ نجف اشرف جا سکتا ہے تو وہاں جائے۔ ہم نے نجف اشرف میں دیکھا ہے بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ مالک ہمیں دوبارہ یہ سعادت نصیب فرمائے، جو خواہش رکھتے ہیں، خواہش مند ہیں، انہیں مولا کی زیارت نصیب فرمائے، بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کے تکوینی اثرات بھی ہیں انسان کے وجود پر۔ جانا چاہیے، اگر وہاں نہیں جا سکتا تو اپنے گھر میں بیٹھ کر مولا کی زیارت کو پڑھے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور عبادات ہیں، چند رکعت نماز پڑھنا ہے، وہ مفاتیح کے اندر کچھ دعائیں لکھی ہیں، ان کو انجام دینا ضروری ہے۔ لیکن سب سے مین چیز جو میں آج کے دن لاسٹ میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انسان کو اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ سب سے زیادہ فضائل و کمالات جو قرآن میں جس نقطے کی طرف سلطان الانبیاء کی اشارہ فرمائے ہیں، ان میں ایک فضیلت جو ختمی مرتبت کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب تو نے وہ کام کیا ہے جو پوری تاریخ نبوت میں کسی نے نہیں کیا۔ وہ کون سا؟ بہت کم عرصے میں ہر طرف کلمہ توحید کو بلند کر دیا۔ لیکن کون سی چیز سبب بنی؟ تلوار؟ کون سی چیز سبب بنی؟ طاقت؟ کون سی چیز سبب بنی جبر و ظلم؟ نہیں، بلکہ فرمایا میرے حبیب لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اے میرا حبیب یہ جو صحابہ تیرے گرد طواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کا سبب صرف اور صرف یہ ہے، کیا؟ تیرا اخلاق کریمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تیرا اخلاق نہ ہوتا تو یہ تیرے گرد جمع نہ ہوتے کبھی۔ اور خود رسول فرمایا کرتے تھے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا ہے، میں منصب رسالت پہ آیا ہوں اس لیے تاکہ میں اخلاقیات کو عروج عطا کر دوں، ایک منزل عطا کر دوں، ایک کمال عطا کر دوں۔ اتنے کمال تک رسول پہنچے تھے۔ میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو مسلمان ہیں، جن کے دل میں مولا علی کی ولایت پائی جاتی ہے، آؤ دیکھو آج کے روز تجدید عہد کریں، نبی کے ساتھ بیٹھ کے عہد کریں، اکیلے بیٹھ کے نماز پڑھنے کے بعد دست دعا بلند کریں، روحانی طور پر اپنے آپ کو مدینہ لے جائے، گنبد خضرا کے سامنے بٹھائے اور بٹھا کے محو گفتگو ہو جائے اپنے رسول سے، میرے نبی آپ میری ہدایت کے لیے آج کے دن ظاہری نبوت کا اعلان ہوا تھا، میں اپنے اوپر جو گزشتہ ہو سکا مجھے اپنے رب سے اس کی معافی دلوائیے، آئندہ کے لیے زندگی آپ کی تعلیمات کے مطابق ہوگی۔ سب سے زیادہ ہمیں اخلاقیات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی سبحان اللہ قبلہ، کس احسن انداز میں آپ نے اس تمام تفصیلات کو بیان فرمایا۔ جی بالکل ناظرین اکرام، جس طرح سے قبلہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اس اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے ناظرین محترم کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی ان کے رسالت کے اعلان سے بھی پہلے عرب کے بدو اس چیز کی گواہی دیا کرتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک محمد مصطفیٰ کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے اور اپنی زندگیوں میں اسے عملی طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ میں نہایت ہی ممنون ہوں آپ کے وقت کا، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین محترم، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ میں آپ کی دعاؤں کا طلبگار آپ کا ہوسٹ حسیب جعفری۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے انشاءاللہ العزیز۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔